हेलो व्यूअर्स। मैं हूं शहरयार वड़ाइच। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मुबारक हैदर। ये हमारा तीसरा व्लॉग है थिंक एंड आस्क यूट्यूब चैनल पे। बहुत खुशी है, हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं। और उन कमेंट्स और उन आइडियाज़ के हवाले से जो क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, जो ख्यालात शेयर किए जा रहे हैं, उन्हीं को भी हम शामिल करते जाएंगे। और लास्ट जो व्लॉग था हमारा, उसमें इमरान खान की ट्रेजेडीज़ के ऊपर बात की गई थी कि ट्रेजेडी बेसिकली तबाही का दूसरा नाम है, नाकामियों का दूसरा नाम है। तो आखिर वो ट्रेजेडीज़ इमरान खान की हुई कैसे? क्या वजूहात है? क्या वाक़ई इसमें कोई मज़लूमियत का अंसर है, या इमरान खान की ट्रेजेडीज़ के पीछे बहुत बड़े कोई एम्बिशंस थे जो वो पूरे नहीं कर सके? तो आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा और होगा, जो कि बाकी दो बड़ी जमातें अपार्ट फ्रॉम पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इस सारे सिनेरियो में कहाँ फिट होते हैं और आने वाले दिनों में कहाँ फिट होते हैं। क्या वाकई उनके पास भी अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, सॉल्यूशंस मौजूद हैं, मसाइल जो इस वक्त हैं उनके हल वो दे सकते हैं, ये अहलियत है या नहीं? तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले कि आपकी नज़र में अ, अगर ट्रेजेडी को भी सामने रखें, वो ट्रेजेडी भी, और इमरान खान के जो एम्बिशंस हैं, क्या एम्बिशंस बहुत भारी थे, या वाकई इमरान खान के साथ जो है ट्रेजेडी हुई है? और अगर एम्बिशंस बहुत हावी थे और बहुत भारी थे, तो उन एम्बिशंस को रोका किसने? एम्बिशंस की बात सिर्फ नहीं है, ये एम्बिशंस तो इंडिविजुअल के जो नार्सिसिज्म जो जिसका तज़किरा हम कर रहे हैं, जो खुद पसंदी जो इमरान खान के बतौर एक बड़ा खिलाड़ी होने के, वो फितरी बात थी कि वो बंदा अपने आप को लार्जर देन लाइफ बनाने लगता है, तो वो फिर अपने लिए बड़े बड़े टारगेट अपनी अचीवमेंट के बना लेता है। और जाहिर है कि वो इमरान खान के भी थे और भी सारे पॉलिटिशियंस के होते हैं, बार हमेशा इक़्तिदार में रहने की ख्वाहिश भी सबकी होती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए हम किन की मदद और किन फैक्टर्स का इस्तेमाल ज़रूरी समझते हैं, या चॉइस क्या करते हैं हम कि इसको कैसे अचीव करना है। अब जो इमरान खान के सामने टारगेट बन गए, वो अनफॉर्चुनेटली बड़े ख़तरनाक टारगेट्स थे। उसकी वजह ये कि अभी सबूत तो आते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जिसे हम कहते हैं ना, हकायक के पीछे देखना, उनकी असलियत को समझना, उसके लिए हम बहरहाल सर्कमस्टांशियल एविडेंस लेते हैं। और जो कनेक्टिंग दी डॉट्स जिसे हम कहते हैं, वो एक तरीक़ा कार है। जाहिर है कि एविडेंस जब बड़े कोई खुफिया मकासद कोई लेके चलता है, जो कि हमें नज़र आता है कि इमरान खान की पूरी जो तहरीक है, जिसे हम प्रोजेक्ट इमरान खान कहते हैं, उसमें कोई खुफिया टारगेट थे, वो उसके सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस नज़र आ रहे हैं। और वो उन सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस और कनेक्टिंग दी डॉट्स के तरीके से हमें नज़र आता है कि ये ऑर्डिनरी इक़्तिदार की ख्वाहिश नहीं थी। इसमें बहुत बड़ा निज़ाम को बदल देने की भी एक बात थी। इसके बाद लोगों ने तज़किरे भी किए हैं, इशारे भी आए हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसको पिन पॉइंट करने की भी ज़रूरत है। मेरा ख्याल मैं जो देख सका हूँ वो ये कि इसको मैं कनेक्ट करता हूँ आलमी सतह पर गैर कानूनी कारोबार का एक ज़ोर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसके साथ पाकिस्तान कनेक्ट हुआ है, खुफिया तरीके से कनेक्ट हुआ है। सामने की इसकी इकानमी बड़ी सादा सी है, एक नाकाम इकानमी है, क्योंकि आप ऑफिशियल लेवल पर कोई कामयाब किस्म के बड़े प्रोजेक्ट नहीं चला सके। लेकिन मुल्क में जैसे अब हम जब देखते हैं कि इतनी बेपनाह बदहालियों के बावजूद, इतने सदमात के बावजूद मुआशरत और मईशत चलती जा रही है, तो वो हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई ऐसे अवामिल हैं जो कि नॉर्मल इकानमी में नज़र नहीं आते। दुनिया में, इवन वेस्ट में, नॉर्मल इकानमी जिसे हम क्लासिकल कैपिटलिज्म कहते हैं, वो तब्दील हो रहा है। एक तो चाइना ने कम्युनिस्ट कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस किया, फिर एक और कैपिटलिज्म आया जिसे हम इलीगल माफिया कैपिटलिज्म कहते हैं,
وہ جو اللیگل کیپٹلزم ہے اس نے پاکستان کو بہت بڑا رول دے دیا. اب امریکہ میں یا یورپ میں بہت بڑی سطح پر اللیگل کاروبار، جو یو این او کی رپورٹس ہیں، ان کی اپنی رپورٹس ہیں، ان کے مطابق 3 ٹریلین کا سالانہ کاروبار ہے امریکہ میں، صرف جو اللیگل کاروبار 3 ٹریلین کی اکانومی ہے اللیگل. اور وہ ایک اندازے کے مطابق 30% آف دی نیشنل اکانومی ہو گئی ہوئی ہے. اور یورپ میں یہی حال ہے. اور یہ یو این او کی رپورٹس ہیں جو کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ جو بدنامی بن کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ بدنامی چھپانے کے لیے بہت باتیں ٹون ڈاؤن کر کے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے ساری دنیا مایوس ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن بات ہے کہ مایوسی کی بات ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا رول بنا پاکستان کا، بڑی مدتوں سے ایک ٹارگٹ ہم نے غلط بنا لیا تھا، جسے ہم کہتے تھے پاک افغانیہ پروجیکٹ، کہ افغانستان ول بی اور اسٹریٹجک ڈیپتھ، یہ ہمارا ملک بن جائے گا، یہ ہمارا بیک یارڈ ہوگا. اور بابا سوال بڑا امپارٹنٹ ہے، کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ یہ تھرو آؤٹ نہیں پوچھا گیا کہ افغانستان میں کیا ہے جس کے لیے ہمیں اس نے بیک یارڈ بنانا ہے. افغانستان میں پتھر ہیں، پہاڑ ہیں اور بیرن. نو، دیر واز سم، کوئی ایسا کاروبار، کوئی ایسی بات ہے جس کو آپ کہتے تھے کہ بیک یارڈ بنانا ہے. وہ بیک یارڈ بنانے کی کوشش میں آپ نے ریلیجن کو اوور ایمفیسائز کیا. آپ نے کہا جی کہ جو طالبان ہم نے بنائے ہیں، وہ جو جن کے لیے ہم نے مقصد یہ رکھا تھا کہ وہ افغانستان میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے، اور افغانستان کے ظاہر شاہ والے آرڈر کو بدل کے تو وہ پورا اس کو کیپچر کریں گے پاکستان کے لیے. یہ نہیں کہ یہ صرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کا پروگرام تھا، یہ پروگرام ہمارے پالیٹیشین حتیٰ کہ بے نظیر صاحبہ شہید کی بھی یہ سوچ آئی تھی، ضیاء الحق کی بھی سوچ تھی، ذوالفقار علی بھٹو کی بھی سوچ تھی. ڈیورنٹ لائن کے اوپر ہمارا جھگڑا، کوئی بھی اس میں سے ہم الگ نہیں کر سکتے، یہ کسی کو نہ کرے کیونکہ ہے نہیں. یہ اس میں پاکستان کے قیام سے لے کے اب تک دیکھیے بہت گستاخی نہ ہو جائے، گستاخی نہیں ہے، میں نیک نیتی سے بات کر رہا ہوں کہ قائد اعظم نے 1947-48 میں کشمیر فتح کرنے کے لیے ان قبائل کو استعمال کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قائد اعظم کے اور لیاقت علی خان کے وقت سے اگر آپ یہ کر رہے ہو تو آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ اس طرح سے منسلک کر رہے ہو کہ جیسے وہ آپ کی حیات کا، زندگی کی ضمانت کا ایک حصہ ہے. تو آپ ضمانت تو ان سے لے رہے ہو نا. تو وہ ضمانت بڑھتے 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 یہ ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ نو، آپ کا بیک یارڈ ہم نہیں ہیں، آپ ہمارا فرنٹ یارڈ ہیں. یہ بہت نفرت بھی ہے ان کے ہاں، اور ان کے ہاں اتنی نفرت ہے، اور اس نفرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو کوئی شاندار بنا لیں، نہ، وہ وہی ہے. وہ ان کے منرلز کے ریسورسز آپ کو دنیا بھر کو پتہ ہے، ان کے منرل ریسورسز جو آج کی موسٹ ماڈرن منرلز ہیں، ان کے حساب سے وہ سیورل ٹریلین ڈالر کے ان کے ریزروز ہیں جن کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے. ایک چھوٹی سڑکیں نہیں بناتے وہاں تک، چوری چوری اس کو کھود کے تو سمگل کرتے ہیں. یعنی لیتھیم کا سمگلنگ کا، کاپر کے، وہ پچھلے دنوں چائنا جاتے ہوئے بھی پکڑی گئی ہیں. چائنا جاتے ہیں وہ چائنا میں، یعنی اللیگل کاروبار کے علاوہ چائنا نے آفیشیلی وہاں کانیں بنائی. آپ غور کریں کتنی امپارٹنٹ بات جو میں اب کہنے لگا ہوں کہ 20 سال کی امریکہ کی جنگ میں جو امریکہ کی فوجیں یہاں لڑتی رہی ہیں، اسامہ کے پیریڈ سے بھی پہلے اور اس کے اسامہ کے دوران، پھر اسامہ کے بعد جب یہ 20 وہ شہید ہو گیا لیکن قتل ہو گیا، جو بھی کہتے ہو، میرے لیے تو وہ کوئی نیک آدمی نہیں تھا. اس کو شہادت کا مرتبہ عمران خان صاحب نے دیا ہے. تو یہ سارا جو پیریڈ ہے اس میں آپ غور کریں کہ پاکستان کو وہ ہیٹ بھی کرتے رہے ہیں اور پاکستان کو اون بھی کرنا چاہتے تھے. اور اس سارے پیریڈ میں کوئی ڈیولپمنٹ ایسی نہیں ہوئی جس کو ہم کہیں کہ جی افغانستان
نارمل اکانومی میں گرو کرنا چاہتا ہے. اور اس میں یہ ہوا ہے کہ جتنی انلیگل ٹریڈ ہے، اور وہ ساتھ اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ چائنا نے اس سارے پیریڈ میں کہیں چائنا نے یا روس نے یا کسی غیبی قوت نے، وہ کون سی غیبی قوت ہے؟ آپ پاکستان نہیں، لیکن اسلحہ کون دیتا تھا ان کو امریکہ سے لڑنے کے لیے؟ 20 ایئرز میں جو ایویڈنسز ہیں وہ بڑے غور کرنے والے ہیں. 20 ایئرز کی اس وار میں کاپر کے وسائل جن کے اوپر چائنا نے قبضہ کیا ہوا تھا، یعنی ٹھیکے لے لیے تھے یا لے لیا تھا، بہت بڑے کاپر کے ان کے کاروبار جو افغانستان میں ہو رہے تھے، ان کو سپروائز کرتے تھے، ان کو گارڈ کرتے تھے، تحفظ دیتے تھے طالبان افغانستان میں. اور آپ یعنی امریکہ میں خود کانوں سے لوگوں کی جو احتجاج سنے ہیں کہ بچے جوان میرے مریں، ہمارے مریں، لیکن کاپر کے اور منرل کے وسائل، سونے کے وسائل وہ چائنا کے، جس کا ایک سپاہی نہیں وہاں لڑتا. لیکن اس ساری سچویشن میں پھر پاکستان کہاں پہ کنیکٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ عمران خان کہاں پہ؟ جی میں ادھر یہ اب دیکھیں نا، یہ جو سارا کاروبار ہے جس میں کہ آپ بڑی کامیاب اسٹریٹجی چائنا کی کہ جنگ نہیں لڑنی لیکن دنیا کی ہر چیز پہ قبضہ کرنا ہے. اس میں لوگ چائنا سے خود طالبان اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ یہ اس بات سے بھی خائف ہوئے کہ یہ کیا پاورفل اسٹریٹجی ہے کہ جو ایک تو سامنے ہیجمون ہے امریکہ، جو ہر بات میں ننگا دھڑنگا ہے، وہ پتہ لگتا ہے کہ جو بھی بکواس وہ کوئی جارحیت کا اس کا پروگرام، اس کے بعد لیڈر اتنے بھونکے ہیں کہ وہ اوپنلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ پیوٹن کو ہٹا دینا چاہیے، عمران خان کو ہٹا دینا چاہیے. وہ چاہے اس میں کوئی مٹی کوئی ویلیو نہ ہو، لیکن اس طرح کی بک بک کرنے کی عادت، کیونکہ پرائیڈ بڑی ہے امریکہ کو، اور امریکہ میں جو فریڈم اسٹیبلشمنٹ کو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں بازوں کا. اب یہ جو ایک سچویشن جہاں پہ چائنا اس طرح سے ایک خاموش اژدہا کی طرف بڑھ رہا ہے، اس میں طالبان کو اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی خطرات تھے. مگر اس دوران طالبان اور جو خفیہ، جسے میں کہتا ہوں خفیہ کیپٹل یا انلیگل کیپٹل، وہ اپنی جڑیں بنا رہا تھا اور بنا چکا تھا، بڑی جڑیں تھی اس کی. آرمی، ہماری آرمڈ فورسز کا احترام کم نہ ہو، ان کی سکینڈل نہیں کوئی، لیکن یہ بات سب کو نظر آ رہی ہے کہ جوڈیشری میں، اسٹیبلشمنٹ کے ہر حلقے میں، بیوروکریسی میں، آرمڈ فورسز میں ٹاپ کے اور طاقتور لوگ جو ہیں ان کو قابو کرنے کی کوشش کی گئی، ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے. جب اتنے بڑے کاروبار خفیہ چلتے ہیں، لینڈ مافیا ہے آپ کا، ڈرگ مافیا ہے آپ کا، اسلحہ اسمگلنگ کا ہے، ایون نیوکلیئر ویپن کا، نیوکلیئر جو پروجیکٹ ہے اس کی سیل، انلیگل سیل، لوگوں کو بیچ کے اس کے پیسے لینے کا مسئلہ ہے، بڑے سکینڈل آئے ہیں. یہ سارے جو کام ہیں ان میں لازمی بات ہے کہ آپ اگر ٹاپ کے لوگوں کو قابو نہیں کرو گے تو کیسے کامیاب ہوگے؟ وہ تو کسی نہ کسی جگہ روک دیں گے. تو چنانچہ ہائر کیے جاتے ہیں یا خریدے جاتے ہیں لوگ، اور یہ عمران پروجیکٹ کے بہانے سے، پروجیکٹ بنانے کی بنیاد تھی، غور کریں کہ وہ یہ تھی کہ مثلا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کلیش آتا تھا دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا کلیش سب کو پتہ ہے. جو کلیش آتا تھا تو ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں جس طرح یہ اقتدار کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ بھی ایفرٹ کرے گا کہ یہ نہ جائے. تو یہ جو اس کلیش میں، اب آپ دیکھیں کہ اس کلیش میں جو تیسرا فیکٹر آ گیا خفیہ کاروبار کا، اس نے بھی اپنی ایفرٹ کرنی ہے. تو جب یہ کلیش ہوتا تھا تو اس میں عمران پروجیکٹ بنانا ضروری ہو گیا. اس عمران پروجیکٹ کے سائے میں
اس کی اوٹ میں یہ کاروبار ہوا جو عمران خان کو سربراہ بنا کے کیا گیا. وہ کاروبار یہ تھا کہ جتنا اللیگل خفیہ انڈر گراؤنڈ پاکستان کا بزنس ہے جو الٹیمیٹلی طالبان کی شکل میں ہے، اس کاروبار کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی طاقتور ادارے کا طاقتور انڈیویجولز ہونے چاہیے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو روک سکیں، اس کو روکنے کے عمل سے روک سکیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ کو ویک کریں. یعنی اسٹیبلشمنٹ دخل دے گی نا جب الیگل. ہاں تھوڑا پہلے اس کو ایک دو باتیں. ہمیشہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے چاہے اتنی کمزور ہو جتنی پاکستان کی ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں آفیسرز جتنے لوگ آتے ہیں جو جنہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، پالیٹیشنز کو چھوڑ بھی دیں، ساری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ایک پروسیس سے ایجوکیٹ ہوئے ایک پروسیس سے وہ انٹر ہوتے ہیں اپنے کاروبار حیات میں، اپنی ملازمتوں میں. پروفیشنل لائف. ہاں ان کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، ایک ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ اللیگل کو اللیگل کہتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ اللیگل کاروبار والا یہ لفظ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے کاروبار کو اللیگل کہو، کیونکہ اس کو تھوڑی سی شرم دلاتے ہو تو وہ بہت ناپسند کرتا ہے. اس کو چاہیے کہ لوگ کہیں کہ جناب ساڈے باس، آپ تو ڈان ہیں، ڈان حکم دے، ہم تو سرکاری ملازم ہیں، ہم آپ کو کیسے روک سکتے ہیں. تو جو سرکاری مثلا خاص طور پہ ملٹری آرمڈ فورسز، اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ بڑے ہائی پیشن اور ہائی کمٹمنٹس کے ساتھ آتے ہیں. وطن کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے شہادتیں لینی ہے، ہم نے قوم کا اور وطن کا دفاع کرنا ہے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں ہونے دینا جس سے قوم کمزور ہو جائے یا وطن کمزور. تو اس کمٹمنٹ والے لوگ جب ان کو کوئی اپروچ کرے گا تو وہ اوپنلی اس کو ایکسیپٹ تو نہیں کر لیں گے کہ اللیگل کاروبار کی حفاظت کریں ہم. وہ تو نہیں حفاظت کرنے کو تیار ہوں گے، وہ تو اعتراض کریں گے کہ یہ غیر قانونی کام کیوں ہو رہا ہے. اب ان کو فتح کرنے کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے، ان کو رستے سے ہٹانے کے لیے آپ کو سٹل پروگرام بنائیں گے، ویری سٹل. یہ موٹا موٹا نہیں ہو سکتا کہ آپ اعلانیہ کہہ دیں کہ جی فوج نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن فوج جب تک ہوگی تو آپ کا اللیگل کاروبار آفیشیل لیول پہ نہیں چل سکتا، آفیشیل لیول پہ نہیں چل سکتا. ایون ساری بیوروکریسی بھی مل جائے اللیگل کاروبار کے ساتھ، ہماری عدلیہ بھی مل جائے، جو عدلیہ کو خریدنا بہت آسان ہے، بہت آسان. 9-10 آدمی آپ نے 12-14 آدمیوں میں سے 9-10 1 2 4 قابو کرنے ہیں. وہ ان کو بڑے بڑے آپ آفرز دے دیں کہ جناب بلینز آف ڈالرز آپ کو دیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ کی نسلیں بھی سنوار دیں گے. لیکن ساری بیوروکریسی اور جوڈیشری بھی قابو کر لو، 4 موٹے پالیٹیشین بھی قابو آپ کر لو، آپ کے لیے ملٹری بہت بڑا خطرہ ہے. ملٹری جو آرمڈ فورسز آف اے کنٹری، دے آر دی موسٹ کمیٹڈ. ان کو کمٹمنٹ کیے بغیر وہ شہادت نہیں لیتے. ان کو آپ تیار کرتے ہو کہ آپ نے وطن کو بچانے کے لیے زندگی بھی اگر دینی پڑتی تو دینی ہے. وہ ایک جو آئیڈیل آپ نے ان کو دیے ہوئے ہیں، وہ اس کو کبھی قبول نہیں کرتے کہ ایک ملک کو اللیگل بنانے والا کوئی کاروبار ان کا حاکم بن جائے. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انہیں اپنا محکوم بنائے بغیر اللیگل کاروبار کھل کے کام نہیں کر سکتا. لیکن اس میں کئی سارے تو ماضی میں ہمیں جنرلز کے کرپشن کے قصے بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں. اچھا یہ اس کو الگ کریں. جی. کرپشن ایک بعض اوقات بڑی انڈیویجول سطح کی ہوتی ہے. یعنی آپ کو ایک موقع ملا، آپ نے پیسے لے لیے یا آپ نے پیسے اکٹھے کر، آپ نے پلاٹ لے لیے، آپ نے لینڈ اپنی کوئی غلط طریقے سے الاٹ کروا لی، یا آپ نے کسی ملٹری کے سامان خریدنے کا کوئی ٹھیکہ آپ نے امریکہ سے سودا کرنا تھا، اس میں آپ کے کسی جنرل نے اگر کوئی حصہ رکھ لیا مثال، یا کسی کرنل نے، یا ہو سکتا ہے دیٹ از
وہ دنیا کے سارے ملکوں میں ہوتا ہے اور یہ اسکینڈل چلتے ہیں. لیکن اس اسکینڈل کو ہم آرگنائزڈ مافیا ایکٹیویٹی نہیں کہتے. یہ انڈیویجول کا ایکٹ ہوتا ہے یا 1-2-3 لوگوں کا ہوتا ہے. ایک ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں جو آپ نیشنل لیول پہ کرتے کرتے پھر آپ انٹرنیشنلی کنیکٹ ہو جاتے ہو. مثلا آپ نے ڈرگز بیچنی ہے. ڈرگز آپ 1 اور 2 بندے نہیں کر رہے نا. ایک بندہ اور دوسرا بندہ ڈرگ کا کاروبار نہیں کر رہا. یعنی آپ نے بنایا, گھر میں بیٹھ کے ہیروئن بنائی اور مجھے بیچ دی. یہ مافیا ایکٹیویٹی نہیں ہے, یہ انڈیویجول ایکٹیویٹی. مافیا ایکٹیویٹی ہوگی جب آپ نے اسے لارج سکیل بنایا اور آپ نے لارج سکیل بیچنا ہے. آپ اس کے لیے نیٹ ورک بناتے ہو. اس نیٹ ورک کو پھر آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے تو پر آپ انٹرنیشنل بناتے ہو. اور دنیا کی پاورفل خوفناک انڈر گراؤنڈ تنظیمیں جو دنیا میں یہ کاروبار کر رہی ہیں ان کے ساتھ آپ معاہدے کرتے ہو, ان کا حصہ بنتے ہو یا ان کے پارٹنر بنتے ہو. تو اس میں پھر پروجیکٹ عمران کہاں فٹ ہوتا ہے؟ جی, اب پروجیکٹ عمران خان کے سائے میں ایک کام ہوا. وہ تو تھا پولیٹیکل پارٹیز کو ویکن کرنے کے لیے یا انہیں کامبیٹ کرنے کے لیے کہ جیسے 3 پارٹنر ہیں, 3 کنٹیسٹنٹ ہیں ایک میڈل کے, اس میڈل میں تینوں دوڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بہتر کرنے کی ایفرٹ کرتے ہیں, طاقت اپنی. تو اگر اسٹیبلشمنٹ نے وہ پروجیکٹ بنایا تو اس میں تو موٹیو یہ تھا, سادہ موٹیو یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بے اثر کر دیا جائے, 2 جو ہیں بڑی پارٹیز, اس کی جگہ ایک تیسری پاورفل پارٹی آ جائے جو ہماری وفادار ہو یا ہمارے ساتھ تعاون کرے. اب اس میں جو شکرے تھے نا, جو طالبان کی موجودگی کی وجہ سے شکرے بنے, آپ کو یاد کراؤں کہ ضیاء الحق کے وقت میں طالبان کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے, جن میں ایک سرحد کا بہت بڑا آدمی بھی تھا, انہوں نے ضیاء الحق کو کہا کہ آپ ہمیں آفیشیل سپرویژن دے دیں اللیگل کاروبار کرنے کی تو ہم پاکستان کے قرضے ودن 2, 3, 4, 5 ایئرز ختم کروا دیں گے اور لہر بہر ہو جائے گی, دنیا کا ڈالر ہمارے پاس ہوگا. تو ضیاء الحق کو کسی نے بہتر مشورہ دیا ہوگا, یعنی کہ اپنے ہی جرنیلوں میں سے, کہ یہ کام نہیں ہم نے کرنا. This we cannot do. That means total disaster. تو نہیں ہوا. اس کے بعد آپ نے نیوکلیئر پروجیکٹ بیچنے کی باتیں بھی سنی. اب یہ باتیں کیا اشارہ دے رہی ہیں کہ ایفرٹ ہو رہی ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان اس کاروبار کو آفیشیلی سپروائز کرے, یعنی کہ آرمڈ فورسز آف پاکستان ماتحت ہو جائیں اللیگل اکانومی کے. مگر یہ جو ایفرٹ ہو رہی ہے اس میں آیا پروجیکٹ عمران خان, جو کہ ایک انوسنٹ پولیٹیکل پروگرام ہے. ہارم لیس اس لیے کہ ٹھیک ہے, سویلین اور اسٹیبلشمنٹ کا جھگڑا دنیا بھر میں چلتا ہے, یعنی الیکشن ووٹ کے ذریعے آنے والے اور انٹرینچڈ پاور میں بیٹھنے والے, ان کا جھگڑا ہر جگہ ہے, امریکہ میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے. تو وہ تھا, اس میں اب وہ موقع ملا کہ بہت بڑی مینیپولیشن پارٹیز کی ہم کر رہے ہیں, تو اختیارات کچھ لوگوں کے ہاتھ میں بہت زیادہ آ گئے, جس کی بات آپ حمید گل کی, وہ فیض حمید کی سن رہے ہیں. اس سے پہلے پاشا صاحب تھے اور لوگوں نے جو پروجیکٹ کیا, ان لوگوں کے بارے میں اب آپ سن رہے ہیں کہ جی ان کے پاس بے پناہ اختیارات تھے. وہ جوڈیشری کو مینیپولیٹ کر سکتے تھے, وہ اپنی آرمی کے سارے پروگرامز کو وہ میٹر کرتے تھے, اور حتیٰ کہ یہ ہے کہ جو آج کا جو آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف آیا ہے, اس کو چیف کو بھی ایک سائڈ پہ کرنے میں ان کے پاس اتنے اختیارات تھے کہ ایک آدمی نارملی سینئر ہے, اس کو وہ جیسے کہتے ہیں جی ان کے سائڈ پہ کر کوشش کی گئی کہ باجوہ صاحب کو آفر کر کے, تاکہ ان کے ریٹائرمنٹ کے کچھ جو ہو رہی ہے
ریٹائرمنٹ ہو جائے ہو جائے تو باجوہ صاحب کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی جائے یا یہ آفر بھی 6 سال کی پہلے پھر اینڈ پہ کی گئی کہ چند ماہ کی بھی دے دی جائے. ابھی آخر میں یہ اینڈ پہ آ کے ہوئی تھی. اب یہ جو ہے اس میں انہوں نے یہ جو پاورفل لوگ ہو گئے انہوں نے لنکس بنائے اپنے طالبان سے. عمران خان کے منہ سے جو آپ سنتے ہو نا کہ طالبان یہ امریکہ کی جنگ نہیں، ہماری جنگ نہیں، یہ امریکہ کی جنگ ہم نے لڑی، ہم نے 70,000 بندے مروا دیے، ہم نے پتہ نہیں ٹریلینز آف ڈالر ہم نے اپنے ضائع کر دیے. جو بڑے بڑے آپ یہ اس طرح کے فکرے سنتے ہو اس میں مقصد کیا بات کرنے کا؟ آپ اسپیس کریٹ کر رہے ہو طالبان کے لیے کہ وہ پاکستان کے معاملات میں فیصلہ کن حیثیت میں آئیں. اور یہ بات بڑی دیر سے چل رہی ہے، جو لوگ جو اسٹیبلشمنٹ میں ہیں ان کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، یعنی جو انفارمڈ لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں طالبان کو باقاعدہ آرمی کے استاد کی حیثیت سے اور یہ فکرے آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو اختیار تھا وہ خالد بن ولید سے زیادہ تھا، وہ ایک اشارے سے خالد بن ولید کو ہٹا سکتے تھے. خلیفہ کا سپہ سالار خلیفہ کا سپہ سالار سے افضل مقام ہونا. اور اس لیے ملا عمر یا اسامہ بن لادن پاکستان کے کسی بھی جرنیل سے بڑے انسان ہیں، اور وہ اصل ہدایت اسلامی جمہوریہ کو اصل ہدایت دینے کا ان کے پاس فضیلت ہے. یہ فضیلت ان کو اللہ نے دی ہے کہ وہ بتائیں آپ کو کہ کیسے چلانا ملک. تو اس کا مطلب ہے کہ آرمڈ فورسز کو یا آپ کی سرحدوں کی اور ملک کی حفاظت کرنے والی قوت کو آپ ماتحت کرنا چاہتے ہو ریلیجس بگٹ کے آگے، جو مذہب کا انتہا پسند مذہب کا پرچارک ہے، اور جو ہر بات زندگی کے ہر بات میں مذہب کی اتھارٹی استعمال کرتا ہے، لیکن ہے بنیادی طور پہ بہت بڑا کرمنل. وہ کوئی کاروبار جو جرائم سے بھرا ہوا کاروبار ہے اس کو منع نہیں کرتا. نہیں، لیکن ابھی عمران خان نے اپنی گورنمنٹ میں یہ اناؤنس بھی کیا کہ ہم ان کو مین سٹریم میں لے کے آتے ہیں تاکہ وہ آرمڈ سٹرگل چھوڑ کے ایک پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنے. تو دیکھنے میں اور ان کے جو فالورز ہیں وہ تو یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ وہ تو آرمڈ سٹرگل سے ہٹا کے ان کو پولیٹیکل سسٹم اس لیے لا رہے ہیں تاکہ ایک پرامن معاشرے کی تشکیل حاصل کی جا سکے، نہ کہ ان کو آپ سپیس دے رہے ہیں. حالانکہ اس کے اگینسٹ سوات میں مالاکنڈ میں بہت بڑے بڑے مظاہرے بھی ہوئے، لیکن کہتے تو یہ تھے، اسٹیٹمنٹ تو یہ تھی. اب آپ غور کریں نا، آپ نے ٹیرر کے اوپر انگلینڈ میں اپنا ماسٹرز کیا نا، جی، آپ کو نہیں پتا، آپ کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ جب تک آپ انڈاکٹرینیٹڈ آدمی کو مینٹلی پہلے ٹھیک نہ کرو وہ ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوتا. جی، یہ آپ ٹیچر ہو. یہ بات کیا ہمیں ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو اتنے اندھے ہیں ان کو نہیں نظر آتی؟ ہاؤ کین عمران خان سے کہ جناب ان کو مین سٹریم میں لے آؤ بغیر ان کے ذہنی تبدیلی کے؟ ایک آدمی کی اتنی کٹر ذہنی ساخت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عورت باہر نکل ہی نہیں سکتی، یہ تم عورت کو برابر کیسے مان لیتے ہو؟ یعنی وہ بات جو دنیا میں جس کے اوپر بچہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ پورے ایمان سے یہ بات کہتا ہے اور دھڑلے سے کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ عورتوں کو 8ویں جماعت سے آگے نہیں پڑھنے دینا، اور 8ویں بھی وہ پردے میں بیٹھ کے کرے. وہ سوچ والا آدمی آپ کہتے ہو کہ اسے مین سٹریم میں لانا ہے. یعنی آپ یہ نہیں مجھے آپ مجھے بدھو بنا رہے ہو نا، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس کو مین سٹریم میں نہیں لانا، مین سٹریم کو اس کے نیچے لانا ہے. یہ بات ہے. اور مین سٹریم کو نیچے لانے کا پروگرام بن گیا تھا، اور اس کے لیے کہا جا رہا تھا، جو مینٹل پریپریشن کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ جناب دیکھیں چائنا میں بھی تو ڈکٹیٹرشپ ہے،
اور دیکھیں سعودی عربیہ میں بھی تو بادشاہت ہے، تو کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ووٹ ہی کے ذریعے فیصلے ہوں؟ بھئی دیکھیں علم کی اور دین کی جو فضیلت ہے اس کے ذریعے فیصلے ہونے چاہیے۔ ایران میں بھی تو دیکھیں نا جی کتنی کامیابی سے انہوں نے حکومت چلائی ہوئی ہے، حالانکہ جو تباہی ہو گئی ہوئی ایران کی وہ جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں۔ مگر یہ باتیں آپ آہستہ آہستہ پھیلا رہے تھے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ 10 سال 15 سال بندے کو اقتدار میں ہونا چاہیے۔ جی یہ باتیں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ پریپیئر کر رہے ہو پبلک کو کہ یہ کانسٹیٹیوشن ختم، اس کانسٹیٹیوشن کے تحت چلنے والی آرمی ختم، آرمی وہ ہوگی جو طالبان کے دینی فضیلت کے نیچے کام کرے گی، امیر المومنین فیصلہ کرے گا کہ آرمی نے کیا کرنا ہے، انہیں کہا جائے گا کہ اس وقت ہم ہیروئن کا کوئی 400 ٹن کا ایک کنسائنمنٹ بھیجنا چاہتے ہیں، اور اس کو آپ نے اسکارٹ کرنا ہے یعنی کراچی تک، اور پھر آپ نے جہازوں میں اس کو لادنا ہے۔ گڈ مسلم جوان، آپ نے یہ جاب کرنا ہے۔ ایک اس میں سوال اور آتا ہے کہ کیا طالبان ہی، جس طرح آپ نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انلیگل اکانومی اور مافیاز جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت پاورفل ہو گئے اور پاکستان کو کنیکٹ کیا گیا، تو اس میں ہم سمجھے کہ طالبان وہ اس ریجن میں خاص طور پہ طالبان اتنی پاورفل انلیگل ایک اینٹی ہے جس نے پاکستان کو کنیکٹ کر رہی ہے اور پاکستان اس کے انڈر جا رہا ہے، یا پروجیکٹ عمران بھی ایک طالبان کو سپورٹ کرنے کے لیے دیا گیا، یا طالبان بھی کوئی ایک اور انٹرنیشنل انلیگل اینٹیز ہے، ایک ہے یا اینٹیز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور یہ ایک چین بنی ہے جس میں پروجیکٹ عمران فٹ ہوتا ہے؟ میں یہی پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں، اور بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل ہے، اس میں ایک ملک کا مافیا، ایک ملک کا کرائم چل ہی نہیں سکتا اگر دنیا کی قومیں جو افضل اور طاقتور قومیں بنی ہوئی ہیں اس وقت جو فیصلے کرتی ہیں، اگر وہ آپ کو روک دیں تو آپ نہیں کر سکتے، یہ بالکل نہیں کر سکتے۔ اب جہاں پہ خود امریکہ میں 3 ٹریلین کا کاروبار ہو رہا ہے، اور جہاں پہ ملینز آف پیپل ہیومن ٹریفکنگ کے ذریعے کھلے بارڈر سے اندر آتے ہیں، اور جہاں پہ ان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی ڈیموکریٹک پارٹی، حتیٰ کہ ریپبلکن پارٹی کا بھی ٹرمپ سے پہلے کا سارا جو کراؤڈ ہے وہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے۔ آج سے کوئی 40 سال پہلے ماریو پوزو کا ناول چھپا جو گاڈ فادر، جس میں اس نے یہ دکھایا کہ جو ڈان ہے ان کا، وہ کہہ رہا ہے کہ وقت آئے گا کہ ہمارے بچے، ہمارے پوتے سینیٹرز ہوں گے، گورنرز ہوں گے، شاید پریزیڈنٹس آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ہوں گے، جن کی یہ ایمبیشنز ہیں وہ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ ان کا 3 ٹریلین کا کاروبار ہے، جس میں ابھی ہیومن ٹریفکنگ کا حساب نہیں لگایا جاتا، کیونکہ ابھی تک امریکہ کی جو 1 ملین لوگ فرض کیا ہر سال اگر اندر آتے ہیں، ابھی تو 6 ملین 2 سال میں آئے ہیں نا، 6 ملین 2 سال میں انٹر ہوئے ہیں، جس میں وہ کہتے 1 ملین ہم نے واپس 1 ملین واپس بھیجے ہیں، تو 5 ملین تو ادھر ہیں۔ تو وہ جو اتنے لوگ آ رہے ہیں ان کو نہیں روکا جاتا، ان کا ابھی حساب نہیں ہے، وہ کسی کی اجازت سے آ رہے ہیں، اور وہ حکومت کے اوپر جو اپوزیشن ہے وہ بار بار حملے کر رہی ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ کیوں نہیں روکتے آپ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی کر رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو اتنا بڑا کاروبار ہے، انلیگل کاروبار دنیا کا، اس کو اگر روک رہا ہو امریکہ اور یورپ اور کینیڈا، تو آپ کے خیال میں ان کی مجال ہے؟ وہ تو شوٹ ایٹ سائٹ ہونا چاہیے کہ جو بندہ شک پڑے مار دو، کیونکہ پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہے، یعنی ویسٹرن سویلائزیشن کو جڑ سے اکھیڑ رہا ہے یہ کرائم۔ اور دیکھ لیجیے گا ان 20 years they will overcome، یا چائنا رول کرے گا ویسٹ کو، یا یہ مافیا رول کرے گا۔ ان دو، یہ کرائم مافیا اگر الٹیمیٹلی چائنا کے ساتھ مل گیا ممکن ہے، لیکن وقتی ہوگا، وہ آخری لڑائی
چائنا اور انٹرنیشنل کرائم مافیا کی ہوگی. یعنی امریکہ بطور کانکر ہو جائے گا, امریکہ اور یورپ کانکر ہو جائے گا. دے ہیو, وہ ان کی اسٹیبلشمنٹس نے اور ان کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو نہیں روکنا, کیونکہ یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے. اس کے باوجود وہ اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ بیکورڈ لوگ ہیں جو اس کو روکتے ہیں. تو یہ طے ہے کہ ایڈیولوجیکلی دے آر پریپیرنگ اس کو, اس سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوا ذہن. اب اس میں پروجیکٹ عمران خان میں یہ آفیشیلی ایفرٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کے اسٹیبلشڈ لیگل آرڈر کو ڈسٹرائے کر کے اس کے اوپر قابض ہو جائے ایک گروپ جو پھر آرمڈ فورسز کی بھی تطہیر, جیسے وہ لفظ کہتے ہیں نا, اس کی تطہیر یعنی اسے پرچ کرنا, کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ حاکم ہوں گے جو کرائم کو اور اس انلیگل بزنس کو سرکاری سطح پہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو جو اس کے خلاف ہیں انہیں نکالنے کا نام ہوگا تطہیر. یعنی پاک کر دو آرمی کو ان لوگوں سے جو قوم کی خاطر شہادتیں لیتے ہیں, وہ شہادتیں قبول کریں انلیگل کاروبار کی حفاظت کے لیے. تو اس میں یہ پروجیکٹ عمران فٹ یہ پروجیکٹ عمران خان یہ تھا جو بن گیا نا, تھا تو صرف پولیٹیکل, بن گیا جب بدنیتی آئی کچھ لوگوں کے ذہن میں, اور ابھی ثابت نہیں ہوا, لیکن عمران خان کی اور آج کی جو صدر نے کل جو کچھ کیا ہے جی اس سے یہ باتیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی. وہ ابھی بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کہ وہ جنہیں ہم سمجھتے تھے کہ ڈیفیٹ کر دیا ہم نے, وہ ڈیفیٹ ابھی نہیں ہوئے نظر آتے. یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے ایک معمولی سے ایک آدمی جس کا سربراہ جیل میں ہے, جس کی پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے, وہ آج اتنا ڈٹ کے کہہ رہا ہے کہ جناب اللہ کا گواہ کر کے میں کہتا ہوں کہ یہ میں نے تو دستخط کیے ہی نہیں تھے. یعنی جن لوگوں نے فوج پہ حملے کیے یا آرمی جو پولیس کے ساتھ جنگ کی ان کو سزائیں نہ دی جائیں, اس کا جو بل تھا سزا دینے کا, اس کے خلاف پریزیڈنٹ ڈٹ کے نکل کے آیا تاکہ وہاں اوپر بیٹھے ہوئے بھوٹانی جج کو وہ کہیں کہ لو جی ہے کیس آ گئے تھے انلیگل ہے سارا. تو وہ آخری وہ سولی چڑھ جائے کہ وہ کوشش آخری یہ کر لے جو عدلیہ کا ایک گروپ ہے. تو یہ جو سارا ہے یہ ایک ایفرٹ ہے اس بڑے کام کو کامیاب کرنے کی, جو سامنے نظر نہیں آ رہا لیکن نظر آ رہا ہے, نظر نہیں آ رہا لیکن نظر آ رہا ہے. کیونکہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک عمران خان یا اس کے کوئی 1.5 2 4 ہزار 10 ہزار وہ جو جسے کوئی لوگ لونڈے لپاڈے کہتے ہیں, وہ اتنے پاورفل ہیں کہ اس سے آرمی ان پہ اور اسٹیبلشمنٹ اور 2 پولیٹیکل پارٹیز وہ سارے مٹی ہو گئے ان کے آگے, اور کوئی کچھ ان کو روک نہیں پا رہے. دیٹ از ویری, مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ اتنے پاورفل ہیں. بھائی ذوالفقار علی بھٹو کے بھی لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے عاشق تھے, ہم جوان تھے, پاگل تھے, لڑنے کو تیار تھے, کبھی بھی نہیں کسی نے کہا کہ لڑو, فوج سے لڑو. حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو تو ماؤ زیدونگ کا دوست تھا یا شاگرد تھا, تو وہ تو یہ بات کہہ سکتا تھا کہ آرمڈ فورسز کے خلاف آرمڈ انسرکشن کر دو اور چائنا سے میں مدد لے لیتا ہوں. نہیں ہوئی, لفظ بھی نہیں آیا, ایک لفظ نہیں آیا. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اور اس طرح آزادی کا نعرہ جو ہے اس کو پھر کہ حقیقی آزادی ہے, ہم ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے کھڑے ہیں, ہم عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. تو یہ جو نعرے ہیں ان نعروں کو آپ اور اتنے جذباتی ہو کے اور اتنے زیادہ 2 اس کے ایسپیکٹ ہیں. ایک تو ہم عام لوگ ہیں جو ان پاکیزہ اور اچھے نعروں کو عزت دیتے ہیں. آزادی پیارا لفظ ہے, اور جب ہم کہتے ہیں آزادی تو عام ہمارا آدمی فوراً ذہن میں لے آتا ہے کہ امریکہ سے آزادی. ایک مجبوری ہے نا, کیونکہ امریکہ نے دنیا میں ہیجمنی بنائی ہوئی ہے, ہر جگہ دخل دیتا ہے,
میں امریکن سٹیزن ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات سچ ہے کہ ہیجمون کا رول کرتا ہے تو لوگ تنگ ہیں. دنیا میں سارے لوگوں کا احتجاج ہے کہ امریکہ آزادی کا لفظ آتا ہے تو لوگ فوراً کہتے ہیں امپیریلزم سے آزادی، کلونیل رول سے آزادی. آزادی اس وقت یہ کہنا کہ جی آزادی ہم لے رہے ہیں آرمی سے، میرے خیال میں یہ بات عام آدمی کے ذہن میں نہیں. عام آدمی تو نہیں سمجھتا کہ آرمی کوئی ہم آرمی کے غلام ہو گئے ہیں. یہ نعرے تو اب آئے ہیں. آرمی کے اوپر اعتراض نواز شریف کا بھی، جی زرداری کا بھی، بھٹو صاحب کا بھی تھا، بے نظیر کا بھی تھا. ہم بھی کہتے ہیں سول رول ہونا چاہیے، آرمی کا نہیں ہونا. اوکے، بٹ ڈو وی سے کہ جی آرمی سے آزادی؟ یہ عام آدمی کا نعرہ نہیں ہے. عام آدمی کی نظر میں جاتا وہی امپیریلزم سے آزادی. مگر جو یہ نعرہ لگا رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ جب لوگ پیچھے لگ جائیں گے تو آپ انہیں بطور ایک ٹیرر کے، پبلک سپورٹ کو بطور ٹیرر کے یوز کرنا ایک اسٹریٹجی ہے. یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہے. یہ بات میں آج ہم بڑا احترام سے بات کرتے ہیں ہمیشہ عمران خان کی کہ جی لوگ اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ اس کے جو سپوکس پیپل ہیں وہ مسلسل اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں کہ پبلک پلیٹ فارمز پہ، چینلز پہ بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں کہ 96% لوگ اس کی طرف ہیں، باقی جو 4% ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں ہم باقی پولیٹیکل پارٹیز. اتنے بڑے آپ جھوٹ بولتے ہو اور بول بول کے آپ نے ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا ہوا ہے. الیکشن تو آپ نے جیتا تھا کچھ سیٹوں سے، جس میں اب پتہ چل چکا ہے کہ جو الیکٹیبلز تھے ان کو جرنیل جو اس کام پہ لگے ہوئے تھے پروجیکٹ کے اوپر، جو آر ٹی ایس بیٹھا جی، ہاں جی، وہ یہ کرتے تھے کہ جو الیکٹیبلز ہیں ان کو پیغام جاتا تھا کہ عمران خان کی طرف سے ٹکٹ لے لو. تو بات کیا ہوئی، وہ جو الیکٹ بھی ہوئے ہیں وہ بھی اپنے چوائس سے پبلک سے پوچھ کے نہیں ہوئے. جی وہ الیکٹیبل اپنی جگہ تھے بیکاز آف دیئر ورک ان دیئر ایریاز. فار ایگزامپل ان کو کہا گیا کہ آپ عمران خان کے ٹکٹ پہ لاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ عوام نے عمران خان کو نہیں چنا تھا، عوام نے اپنا اپنا کینڈیڈیٹ چنا جن کو آپ نے عمران کی جھولی میں ڈال دیا. اور پھر آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سب سے بڑی پارٹی یہ کامیاب ہوئی نا، ابھی جی آرمی نے ہونے نہیں دیے باقی لوگ، ابھی آرمی نے نہیں ہونا. یہ بھی کہا انہوں نے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ نے سارے ہمارے جتنے ووٹ تھے میجورٹی بن رہی تھی وہ لیکن بننے نہیں دی. تو پھر یہ پراپیگنڈا کامیاب ہونا شروع ہو گیا. پھر چونکہ جو پہلے لوگوں سے نفرت آپ نے کریٹ کی تھی اس کی وجہ سے لوگوں نے کہا جی عمران خان بالکل ٹھیک ہے، اور آپ اس کی سپورٹ بھی تھرو آل میڈیا کر رہے تھے. پھر ان کے بہت اعلیٰ جو میتھڈ تھے سوشل میڈیا کے ذریعے پراپیگنڈا، وہ انہوں نے وہ بھی ہوا. اب یہ بات ساری اپنی جگہ، لیکن کوئی ثبوت ہے کہ 90% یا 70% یا ایون 60% یا 50 سے بھی اوپر اس کے لوگ ہیں؟ ویئر از دی ایویڈنس؟ ایویڈنس کہاں ہے؟ یہ صرف نعرے ہیں. اچھا، تو اب پیچھے بات کیا تھی کہ ان نعروں کی اوٹ میں بدل دو سسٹم کو بدل کے تو ایک ٹیرینیکل ڈکٹیٹوریل گروپ کا جنٹا رول جسے کہتے ہیں وہ قائم کر لو، اور اس میں ایک مورکھ فزیکل اینیمل کو بٹھا دو جس کو نہ کبھی پڑھنے کا کوئی شوق ہے، نہ وہ کسی انٹلیکچوئل سے بات کرتا ہے، نہ وہ کبھی اس نے آج تک اسے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کون سے بڑے پولیٹیکل لیڈر کو یا اسٹیٹس مین کو یا کون سے بڑے تھنکر کو آپ پسند کرتے ہو، یا اس کا آپ نے پڑھا ہو، یا کبھی آپ نے سوچا ہو نہ. تو اس کو بٹھا دو اور وہ جنٹا جو ہے وہ رول کرے، اور آرمی کو جو سب سے بڑی ملک کی اور کانسٹیٹیوشن کی نگران ہے. میں اوپنلی کہتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کوئی نہیں ہے نگران. اچھا، کوئی نہیں ہے نگران، نہیں ہے نگران. اگر نگران ہوتے تو
اس ایک عظیم کاز کے لیے سارے ایک ہو جاتے، کبھی ایک نہیں ہوتے. اس بات کے لیے تو ایک ہو جاتے نا کہ کانسٹیٹیوشن کی سربلندی کے لیے جو بھی کانسٹیٹیوشن توڑ کے 2 دفعہ 3 دفعہ آئے ہیں جرنیل، ان کو وہ ٹوٹل نیشنل بائیکاٹ کروا لیتے. چل سکتے تھے اگر نیشنل بائیکاٹ ان کا کیا جاتا. ان کے ساتھ مل جاتے رہے وہ نا ہمیشہ. ایک گروپ رہ جاتا تھا پیچھے. سارے پولیٹیکل پارٹیز کے اور پولیٹیکل ورکرز کے ہجوم ان کی طرف ہو جاتے تھے اور جوڈیشری ان کی طرف ہو جاتی تھی. تو کیسے میں کہوں کہ جی سب لوگوں نے بچایا ہوا کانسٹیٹیوشن تو وہ پھر ان کی مرضی سے واپس آتا ہے. اور اس حد تک وہ کانسٹیٹیوشن کے نگران ہیں کہ وہ جنگوں میں قوم کو بچانے کے لیے فزیکل قربانی سب سے زیادہ وہ دیتے ہیں. ان کو اگر آپ نے ایجوکیٹ کیا ہوتا نیشن سٹیٹ کے اصول پر مذہب کی بجائے، نیشن سٹیٹ کے پیٹریاٹک اصول پر اسی آرمڈ فورس کو آپ نے تیار کیا ہوتا تو وہ کبھی بھی شاید کانسٹیٹیوشن نہ توڑتے. آپ نے ان کو بالکل بنا دیا ہے مینٹلی تذبذب کی حالت ہے. ان کو آپ کے آرمی کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کانسٹیٹیوشن عظیم ہے کہ ہمارا دین عظیم ہے، اور دین میں اور کانسٹیٹیوشن میں تو کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا کہ یہ اسلامی آئین ہے. نام تو اسلامی آئین ہے لیکن یہ تو ساری دنیا کے رائٹس اور وہ ہیومن رائٹس اور وہ بھی مانتا ہے. تو وہ حاج پاج میں آپ کے جرنیل سے لے کے سپاہی تک وہ کنفیوزڈ ہے. اور یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگتا تھا طالبان کی طرف سے جی، تو اور دوسری سائڈ ہیزیٹیٹ پہ کر جاتی تھی جی آپ کی آرمی. دونوں سائڈ سے، ادھر سے آرمی کے جوان بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں یہ اور بات طالبان کتنی بھی. ڈینجرس تو ہے کہ آپ نے مذہب کو اتنا زیادہ ایمفیسائز کیا ہے کہ آپ کے جو ڈسپلنڈ فورسز ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا اصل فریضہ کیا ہے. اصل فریضہ قوم کو بچانے کا ہے، اور قوم میں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، جی سکھ بھی ہیں، یا یہ قوم صرف متشرع دیندار لوگوں کی ہے. تو پھر آپ جب متشرع دیندار لوگوں کی ہے تو پھر آپ پاکستان کے 90% لوگوں کو دفع کر دیتے ہو کہ یہ کچھ نہیں. تو آپ پھر سرحدوں کی حفاظت کرتے ہو، عوام کی نہیں. کیونکہ عوام کو آپ دیکھتے ہو کہ یہ اصل مسلمان تو یہ ہیں جو ہمارے علماء کرام ہیں، اور طالبان ہے اصل تو اسلام. تو یہ ہمارے عام لوگ تو بیچارے. تو پھر عام لوگ آہستہ آہستہ ادھر آ گئے کہ آپ کی ایک بڑی آبادی کہتی ہے کہ طالبان کا نظام ٹھیک ہے. ہاں جی. اب اس میں جب آپ ایک کرمنل گینگ کو اپنی زندگی کا سربراہ ماننے لگ گئے ہو تو پروجیکٹ عمران خان میں ہونے والی سازش کامیاب ہو جائے گی کہ کرمنل مافیا کو آپ آرمی کا سربراہ بنا دو. آرمی کی ڈیوٹی ہو کہ جتنا الیگل کاروبار ہو اس کو وہ پروٹیکٹ کرے. لیکن یہ ہو نہیں سکا. اب یہ ہو کیسے نہیں سکا، کس نے روکا؟ تو ان سب کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ ہمارا آج کا جو ویلاگ کا ہماری اسی کا یہ جو ڈسکشن ہے یہ کنٹینیو رہے گی، لیکن سیکنڈ پارٹ میں کیونکہ آلریڈی کافی لمبی ڈسکشن ہو گئی ہے. یہ بات تو صحیح ہے. جی ہم سیکنڈ جو اسی کا سیکنڈ پارٹ ہوگا اس میں ہم اسی ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے کہ یہ کیسے ٹھیک کیا جا جی سکتا ہے، کیسے ٹھیک کیا جا سکتے ہیں. پروجیکٹ عمران جو ہے وہ رکا کیسے، کیا ایسا ویژن ہے جو اس کو پروجیکٹ عمران کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ دیا جا سکتا ہے. اور وہ جو دوسرا سوال کہ اس میں بڑی دوسری دونوں پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، وہ کہاں فٹ ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، اور ان کے ماضی میں انہوں نے کیا کردار ادا کیے، اور اب پولیٹیکل سسٹم میں ان کا رول کیا ہو سکتا ہے. جاتے جاتے ایک ریکویسٹ کر دوں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اسی ویلاگ کے سیکنڈ پارٹ میں. تھینک یو.